नमाज से मुतालिक कुछ बातें गुज़श्ता कल हुई थी, उसी का सिलसिला हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज का ये पहला सवाल ये है कि तवर्रुक का क्या हुक्म है नमाज में, और उसका तरीका क्या है और कहाँ करनी है आपको। तवर्रुक नमाज में बहुत कम लोग हैं जो करते हैं, और ये कुछ ही नमाजों की खुसूसियात है, जैसे खुसूसियत है जो करते हैं। तवर्रुक को ये जान लीजिए कि ये सुन्नत है करना, और उसके 3 तरीके हैं। अब वो तीनों तरीका हमें जानना चाहिए, उसमें से जिसको जो आसान हो वो तरीका अख्तियार करे। पहला तरीका ये है कि नमाजी अपने दाहिने पैर को खड़ा रखे और बाएं पैर को दाहिने पैर की पिडली के नीचे से निकाले और जमीन पर अपने जमीन पर बैठ जाए। अमूमी तौर पर ये तवर्रुक लोग करते हैं। दूसरा तरीका यह है कि नमाजी अपने दोनों पैरों को बिछा ले और दोनों को दाहिने तरफ निकाल ले। और तीसरा तरीका यह है कि नमाजी अपने दाहिने पैर को बिछाए और बाएं पैर को पिडली और उनके दरमियान के अंदर निकाले। ये 3 तरीके हैं। इसके लिए जरूरी है कि प्रैक्टिकल करके कोई दिखाए, सब समझ में आएगी बात। कैसे निकालेंगे? अगर कोई है तो यहां आके प्रैक्टिकल करके दिखाए कि कैसे तीनों किस्म होगा। ये पहला तरीका जो हम आमतौर से इस्तेमाल करते हैं क्या है? पैर अंदर निकालें, अंदर निकाला है। ये पहला तरीका है तवर्रुक करने का, कि हम अपने पैर को एक खड़ा रखें और दूसरे को पैर के नीचे से लेके चले गए हैं, और ये तरीका हमने। दूसरा तरीका ये है कि जो पैर आपने खड़ा रखा उसको भी उधर ही फेर दीजिए, हाँ उसको भी उधर ही डाल दीजिए। ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका ये है कि जो पैर आपने नीचे से निकाला है उसको ऊपर की तरफ से निकालिए। हाँ ऊपर रखें उसको, नहीं नीचे ही से, हाँ हाँ ये वाला, इस तरह से। ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन इस पर अमल हमारे यहां नहीं होता है। ये तीसरा तरीका है। 3 तरीके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवर्रुक में साबित हैं। अब रही बात यह कि कहां करना है इसको। ये सभी तरीके तवर्रुक के साबित हैं, लेकिन ये नमाजी कब करेगा, किस वक्त करेगा, तो इसमें आप देखेंगे कि 2 ग्रुप हैं। बाज लोग कहते हैं कि हर उस तशहुद में करेगा जिस तशहुद में सलाम फेरना है, चाहे वो 2 रकात वाली नमाज हो, 3 रकात वाली नमाज हो या 4 रकात वाली नमाज हो। हर तशहुद, जो तशहुद में सलाम फेरना है उसमें वो तवर्रुक करेगा। दूसरा ग्रुप ये कहता है उलमा का कि नहीं, सिर्फ 3 और 4 रकात वाली नमाज में तवर्रुक करेंगे और 2 वाली में नहीं करेंगे। साहिब किताब और ये शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह का भी फतवा है कि 2 वाली में नहीं करेगा। मसलन जैसे फजर की नमाज पढ़ रहा है या 2 रकात सुन्नत पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसमें वो तवर्रुक नहीं करे बल्कि 4 वाली या 3 वाली में करे। लेकिन अगर कोई 2 में भी कर लेता है और 3 में भी कर लेता है और 4 में भी कर लेता है तो उसके लिए जायज है, कर सकता है, कोई हरज की बात नहीं है। आप लोग पीछे से आगे आ जाएं थोड़ा सा, तो दूरी नहीं है काफी, थोड़ा आगे बैठे। अगला सवाल है कि नमाज में सुतरे का क्या हुक्म है। सुतरा जानते हैं आप लोग, जिसको ओट कहते हैं, आड़ कहते हैं जिसको। सुतरा जो है, हाँ जैसे ये सुतरा बना हुआ है, रखा हुआ है, सुतरा जो है ये भी सुन्नत मुअक्कदा है। अगर कोई बगैर सुतरे की नमाज पढ़ ले तब भी उसकी नमाज हो जाएगी, लेकिन सुतरा से नमाज पढ़ना ये सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इदा सल्ला अहदुकुम फल्युसल्ली इला सुत्रतिन वल्यदनु मिनहा। कहा कि जब कोई नमाजी नमाज पढ़े तो चाहिए उसको कि सुतरा की जानिब पढ़े और उसके करीब खड़ा हो। यह नहीं कि सुतरा यहां हो नमाज वहां पढ़ रहा हो। कहा वल्यदनु मिनहा, यानी बिल्कुल उसके सामने सुतरा रखा हो, करीब में खड़ा हो, चाहे वो खंभा हो, चाहे वो दीवार हो, चाहे वो कोई बनी बनाई लकड़ी की चीज हो, वो उसके करीब खड़ा होगा। और ये सुतरा सुन्नत मुअक्कदा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
جب سفر پہ نکلتے تھے تو اپنے ساتھ ایک چھڑی رکھتے تھے اور اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے. یہ سنت مؤکدہ ہے, واجب نہیں ہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی بغیر سترے کی بھی نماز پڑھی ہے, اور جب بغیر سترے کے آپ نے پڑھی تو گویا کہ سنت ہے, پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر کوئی سترا آدمی نہیں رکھا ہے تو اس کو چاہیے کہ ایسی جگہ کھڑا ہو جہاں اس کے سامنے سے لوگوں کا گزر نہ ہو. ہمارے بعض نمازیوں کو ہم نے دیکھا جہاں میدان دیکھتے ہیں مسجد میں وہیں آ کے نیت باندھ لیتے ہیں. بھائی اب لوگ پیچھے آپ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں, ان کا گزر ہو سکتا ہے آپ کے سامنے سے, بچے بھاگ دوڑ رہے ہیں, گزر رہے ہیں بار بار, تو کوئی ایسی جگہ کھڑا ہو آدمی جو بعد میں آیا, لاسٹ میں آیا, جس کی وجہ سے کوئی آپ کے سامنے سے نہ گزرے, یہ زیادہ بہتر ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کی حالت میں آپ کو سلام کر دے, کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو کیا آپ جواب دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اشارے سے آپ جواب دیں گے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ بتایا گیا کہ اپنے داہنے ہتھیلی کو پھیلائے اور اس کے اندرونی حصے کو زمین کی طرف کرے. یعنی یہ ہتھیلی ہے نا آپ کا, ایسے مان لیجئے باندھے ہوئے ہیں, کسی نے کہا السلام علیکم, آپ نے ایسے ہاتھ اٹھا دیا, اس حصے کو آپ نے زمین کی طرف رکھا, جہاں بھی آپ ہیں مان لیجئے تو نیچے کی طرف کر دیا. زبان سے بولنا نہیں ہے, صرف اشارہ کر دینا بس کافی, اتنا کافی ہے. بولنے کی اجازت تو آپ کو نہیں ہے کہ نماز میں آپ بول کر کے جواب دیں. لیکن وہ آدمی جو نماز کے دوران مسجد میں داخل ہوتا ہے, اس کو بھی چاہیے کہ وہ آہستہ بولے, آہستہ سلام کرے, تاکہ دوسروں کے لیے خلل پیدا نہ ہو اور لوگوں کو مشغول نہ کرے وہ. لیکن اگر کسی نے کر دیا تو آہستہ سے اپنے ہاتھ کو اٹھا دے گا, بس جواب اس کو زبان سے نہیں دینا, اشارے سے دے دینا ہے. اس سے سلام کی اہمیت کا اندازہ بھی لگتا ہے کہ کتنی اہم چیز ہے کہ نماز تک میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اشارے سے وہ سلام کا جواب دے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ پیچھے جو ہم نے کئی ایک باتیں بیان کی جو مختلف دعائیں ثابت ہیں, کہتے ہیں وہ دعائیں جو مختلف طریقے سے ثابت ہیں, اور جیسے مثلا دعائے استفتاح, دعائے ثنا کئی ایک ثابت ہیں, رکوع کی دعائیں کئی ایک ثابت ہیں, سجدے کی دعائیں کئی ایک ثابت ہیں. تو ان دعاؤں میں تنوع جو ہے اس کا, کبھی یہ پڑھنا کبھی یہ پڑھنا, کیا فائدہ اس کا ہے؟ تو کہتے ہیں اس کے 3 بڑے فائدے ہیں. پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ سنت پر عمل ہو رہا آپ کا, آپ نے کبھی یہ پڑھ لیا, کبھی وہ پڑھ لیا, کبھی یہ پڑھ لیا, تو گویا کہ آپ سنت پر عمل کر رہے ہیں. اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ سنت کی حفاظت ہو رہی ہے, اس لیے کہ اگر آپ دونوں صفتوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ اس دعا کو بھول جائیں گے, آپ کو یاد ہی نہیں رہ جائے گا. جو دعا آدمی نہیں پڑھتا ہے عمومی طور پر اس کے ذہن سے بات نکل جاتی ہے اور وہ بھول جاتا ہے, اور ظاہر سی بات ہے بھول گیا تو حفاظت کہاں رہے گی سنت کی. اسی لیے کہا جاتا ہے کبھی اس کو پڑھ لو, کبھی اس کو پڑھ لو, کبھی اس کو پڑھ لو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ مختلف دعاؤں کو مختلف انداز میں پڑھیں گے تو آپ کا دل اور دماغ حاضر رہے گا. مثلا ایک آدمی ہمیشہ اللہ باعث بینی و بینا پڑھتا ہے, اس نے سوچا نہیں آج میں اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ پڑھوں گا, تو اس کا دل حاضر ہے کہ مجھے آج یہ سنت میں جو ہے دعائے ثنا پڑھنی ہے, تو دل حاضر رہتا ہے. اور اس لیے بہت سارے لوگ ایک ہی سنت کو ہمیشہ پکڑے رہتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ مختلف سنتوں پر عمل کریں تاکہ ان کا دل حاضر رہے. اس کے علاوہ ہم فرض نمازوں کے بعد یا فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں. مان لیجیے ہم نے مغرب 3 رکعت پڑھی, اس کے بعد ہم سنت پڑھتے ہیں, عشاء پڑھی سنت پڑھتے ہیں, ظہر فجر میں سنت پڑھتے ہیں. ان سنتوں کا ہماری نمازوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جو ہم سنت پڑھتے ہیں فرض نمازوں پر کیا اثر؟ اس کا بہت بڑا اثر ہے. کیسے اثر ہے؟ یہ ایک تو پہلی بات تو ہے کہ فرض نمازوں میں اگر کسی بھی طرح کی کوئی کمی اور کوتاہی رہ جاتی ہے تو اس کو پوری کر دیتی ہے. ہمارے فرض نمازوں میں کوئی کمی اور کوتاہی ہے. اور اسی طرح سے کہتے ہیں کہ جب بندے سے اس کے نماز کے بارے میں حساب لیا جائے گا تو اگر اس کی نماز میں کوئی کمی اور کوتاہی ہوگی تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا کہ دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ نوافل وغیرہ ہے, تو اس نوافل کے ذریعے سے کل قیامت کے دن بھی آپ کے فرض نماز میں کوئی کمی و کوتاہی
اگر رہ گئی ہے تو پوری کر دی جائے گی. تو کتنا بڑا فائدہ ہے کہ ہماری نماز میں جو اگر کوئی کمی و کوتاہی ہے تو کیا ہوگا, اللہ رب العالمین اس کو دور کر دے گا اور پوری کر دے گا. اسی طرح سے کہتے ہیں کہ مزید اس کا فائدہ یہ ہے کہ قرات, تسبیحات, دعائیں اور سجدے وغیرہ جو ہوتے ہیں اس میں جتنی آپ نوافل پڑھتے ہیں اتنی آپ سجدے کریں گے, اتنی قرات ہوگی, اتنی دعائیں پڑھیں گے, اتنی اذکار پڑھیں گے. تو کثرت ان تمام چیزوں کی بڑھتی جا رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے اور آپ پڑھتے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کا فرض نماز جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے اور بچ جاتے ہیں آپ. اور اس کے علاوہ ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ اگر کوئی صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھے تو اس کا کیا حکم ہے. بعض دفعہ آپ مسجد میں داخل ہوئے اور صف مکمل ہے, بھری ہوئی ہے مسجد اور کوئی صف میں جگہ خالی نہیں ہے, تو کیا آپ اکیلے پیچھے نماز پڑھیں گے یا آپ کسی کو صف میں سے پیچھے کھینچیں گے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جب اس حال میں آپ مسجد میں داخل ہو کہ اگر صف مکمل ہے تو آپ کو چاہیے کہ اکیلے صف کے پیچھے کھڑے ہو جائے, آپ کو کسی کو کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے اور امام کی متابعت کریں. آپ جہاں آپ کو جگہ ملی, جیسے ملی, آپ کھڑے ہو جائیں, کسی کو آگے سے آپ کو نکالنے کی اور کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلی صف سے اگر آپ نے کسی کو کھینچا یا اپنے آگے والے صف سے کسی کو اگر آپ نے کھینچا تو ایک تو اس کی نماز میں تشویش پیدا ہوگی. آپ نے کسی کو ٹچ کیا اور کھینچا تو ظاہر سی بات ہے اس کے خلل ہوگا, تشویش پیدا ہو جائے گی اس کی نماز میں. اور دوسرے یہ ہے کہ ایک فاضل مقام سے آپ نے اس کو مفضول مقام پہ کر دیا. ایک آدمی پہلے آیا, پہلے پہنچا, پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑا ہے اور آپ بعد میں آئے اور اس کو کھینچ کے پیچھے کر دیں آپ, تو فاضل جگہ سے مفضول مقام میں کھڑا کر دے اس کو, تو افضل مقام سے اس کو کیوں ہٹانا اور کیوں کھینچنا. تو تیسری بات یہ ہے کہ کسی کو اب اگر آپ کھینچیں گے تو پھر صف کے درمیان میں گیپ پیدا ہو جائے گا, اور صف کے درمیان جب گیپ پیدا ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے صف ڈسٹرب ہو جائے گی. اور جو کھینچنے والی حدیث ہے کہ لوگ کہتے ہیں کھینچ لیا جائے, یہ کھینچنے والی حدیث ضعیف ہے, اس پر عمل نہیں کیا جائے گا, اس لیے کہ جو جگہ پائے جہاں پائے وہیں پر وہ کھڑا ہو جائے گا اگرچہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو. اب ظاہر سی بات ہے اس کے بعد اگر نماز میں ہم فارغ ہوئے نماز سے اذکار پڑھتے ہیں تو ہم داہنے ہاتھ پہ تسبیح پڑھیں گے یا بائیں ہاتھ سے؟ کیا حکم ہے اس کا؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دونوں سے پڑھ سکتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں صرف داہنے سے پڑھنا افضل ہے. سنت یہ ہے کہ اپنے داہنے ہاتھ سے وہ تسبیحات کو پڑھے, اس لیے کہ سنن ابی داؤد میں ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ سے تسبیح کی گرہ لگاتے تھے. گرہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ اس کو کہتے ہیں گرہ لگانا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ گرہ لگانا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنی انگلیوں کے پور پہ گنتے تھے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ٹھیک ہے, لیکن گرہ لگانے والی روایت زیادہ مضبوط اور قوی ہے. تو گرہ لگاتے تھے آپ, اور داہنے ہاتھ سے گرہ لگاتے تھے. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ سختی نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی داہنے کے بجائے بائیں پہ بھی گن لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اس کو آپ نکیر نہیں کر سکتے ہیں. لیکن بہتر ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ اگر آپ داہنے ہاتھ سے تسبیح کرتے ہیں, گنتے ہیں, تو آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے اور زیادہ سنت کے قریب ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے, اور افضل اور اکمل بھی یہی ہے کہ داہنے ہاتھ سے ہی تسبیح گنا جائے اور تسبیح پڑھا جائے. اور ویسے بھی ہر داہنے ہاتھ کا استعمال ہر جگہ اچھے کام کے لیے ہوتا ہے, تو یہاں بھی آپ داہنے ہاتھوں کو ہی استعمال کیا کریں. ظاہر سی بات. اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کے دوران آپ کو یہ شک ہو گیا کہ میرے کپڑے میں نجاست لگی ہے, گندگی لگی ہے. ایسی صورتحال میں آپ کیا کریں گے؟ کیا اپنی نماز کو توڑ دیں گے یا باہر نکل کر کے جا کے دھول کر کے پھرا کے نماز پڑھیں گے؟ اگر نماز میں دوران آپ کو پتا چلا کہ نجاست ہے, گندگی ہے, تو کیا کیا جائے گا؟ تو ایسی صورت میں نماز کو توڑنا جائز نہیں ہے. کیوں اپنی نماز کو توڑ دے, چاہے امام ہو یا مقتدی ہو,
نماز کا توڑنا اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہے. اس کو چاہیے کہ اپنی نماز کو مکمل کرے, اور جب اس کے بعد کپڑے میں نجاست ہونے کا علم ہو تو علماء کے دو قول کے مطابق, یا دو قول میں سے صحیح قول کا یہ ہے کہ اس پر کوئی قضا بھی نہیں ہے. مان نماز پڑھ لی اس نے اور بعد میں اس کو پتا چلا کہ میرے گندگی لگی تھی, تو دوبارہ نماز لوٹانے کی ضرورت, اس کی نماز ہو جائے گی. نماز کے دوران اگر پتا چلا اس کو کہ نجاست موجود ہے, اور یا نماز کے بعد یقینی علم ہوا اس کو کہ موجود ہے. ایک ہوتا شبہ اور شک, ہو سکتا ہے میرے کپڑے میں کچھ لگا ہو, شک ہے اس کو, اور ایک ہوتا نماز پڑھنے کے بعد اس کو یقینی علم ہوا کہ میرے کپڑوں میں نجاست لگی ہوئی ہے. تو ایسی صورتوں میں کیا کرے گا وہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں اپنے دونوں جوتوں کو نکالا تھا. آپ کو معلوم ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو آ کے خبر دی کہ آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے پہلے حصے کو دہرایا نہیں, جوتا نکال دیا آپ نے نماز کی حالت میں, لیکن اس سے پہلے جو آپ نے رکعت دو رکعت پڑھی تھی اس کو آپ نے دہرایا نہیں, اور نماز کو آپ نے جاری و ساری رکھا. تو خلاصہ کلام یہ کہ اگر نماز کے دوران آپ کو پتا چلا کہ میرے کپڑے میں گندگی لگی ہے, یا میرے جوتے میں لگی, یا میرے ٹوپی میں, یا میرے رومال میں لگا ہوا ہے, تو اگر ممکن ہے کہ آپ اس کو نکال سکیں, مان لیجیے ٹوپی میں لگی, آپ نکال کے اس کو سائڈ رکھ دیں. رومال اوڑھے ہوئے نمازی کے دوران پتہ لگ گیا, رومال اٹھا کر کے سائڈ میں رکھ دیں. جوتا پہنے ہوئے جوتا سائڈ میں نکال دیں. اگر ممکن ہے تو نماز ہی کے دوران اس کو زائل کر دیں اور باہر کر دیں, جیسے کہ اللہ کے رسول نے جوتے کو نماز کے دوران ہی نکال دیا تھا اور نماز جاری رکھا آپ نے, اور جو نماز پہلے پڑھی تھی اس کو لوٹایا بھی نہیں. تو اس لیے یہ صورت ہے. اور اگر ممکن نہیں, مان لیجئے کہ آپ کے پینٹ میں لگا ہے, آپ کے کرتا میں لگا ہوا ہے, شرٹ میں لگا ہوا ہے, اور یقین ہے کہ گندگی لگی ہوئی ہے, اگر یقین کامل ہے تب پھر نماز توڑیں گے آپ. لیکن اگر شک میں ہے صرف کہ ہے کہ نہیں ہے تو پھر نماز نہیں توڑیں گے, نماز مکمل کریں گے آپ. تو یقین ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو توڑنا, ورنہ نہیں. اس کے ساتھ اگلا سوال یہ ہمارا ہے کہ سنن رواتب جو ہم پڑھتے ہیں, اس کی پابندی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے وہ کیا ہے؟ سنن رواتب کتنے ہیں؟ سنت موقدہ کتنے ہیں؟ 12 ہیں. یہ 12 رکعتیں ہیں, اور بعض روایتوں میں آتا ہے 10 رکعتیں ہیں. اگر ہم ظہر سے پہلے 4 مانیں گے تو 12, اور ظہر سے پہلے 2 مانیں گے تو 10. سنن رواتب یہ 12 ہیں, اور ان کی تفصیل کیا ہے؟ رکعتین قبل الفجر, 2 رکعت فجر کی نماز سے پہلے, و4 رکعت قبل الظہر, 4 رکعت ظہر سے پہلے, ورکعتین بعدہ, اور 2 رکعت ظہر کی نماز کے بعد, ورکعتین بعد المغرب, اور 2 رکعت مغرب کی نماز کے بعد, ورکعتین بعد العشاء, اور 2 رکعت عشاء کی نماز کے بعد. یہ ٹوٹل 12 رکعت ہیں, اور یہ ٹوٹل 12 رکعت پڑھنا یہ سنت رواتب ہے, مؤکدہ ہے, جو ہمارے ہر نماز کے آگے پیچھے لگی ہوئی ہیں, اور فرض نماز میں کوئی کمی و کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ اس کے ذریعے سے پوری کر دیتا ہے. اس لیے ہمیشہ انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے, اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. نماز فجر میں جو ہم پڑھتے ہیں سنتیں, اس میں کون سی صورت پڑھنا مسنون ہے؟ میں نے فجر کی نماز بتایا تھا کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون, اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھنا مسنون ہے. اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے, سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136, قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم, یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں, اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 پڑھنا مسنون ہے, سنت ہے. فلما احس عیسی منہم الکفر والی آیت. تو گویا کی 2 صورتیں ہوئیں, ایک سورہ کافرون اور سورہ اخلاص, اور دوسرا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی ایک ایک آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں پڑھا کرتے تھے. آگے لکھتے ہیں صاحب کتاب کہ اذان جو ہم دیتے ہیں, اذان کے وقت سنت کیا ہے ہمارے لیے؟ ایک لمبی تفصیل اس پر ہے, لیکن مختصر یہاں ذکر کر دیتا ہوں کہ اذان کی 5 سنتیں ہیں. کتنی؟ 5. ان 5 پر ہمارا کم سے کم عمل ہونا چاہیے, اور باقی تو جانے دیجئے کیونکہ بڑی لمبی تفصیل اس میں ہے. ان 5 سنتوں کو ہم جانیں.
پہلی سنت یہ ہے کہ جب اذان ہو تو ہم اذان کا جواب دیں، مؤذن کی مطابقت کریں، جیسے جیسے مؤذن کہتا جاتا ہے ویسے ویسے آپ اس کے پیچھے پیچھے اذان کا جواب دیتے جائیں۔ دوسری سنت یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں آپ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، مکمل آپ درود ابراہیم پڑھیں۔ تیسری سنت یہ ہے کہ آپ اذان کے بعد دعا پڑھیں جو معروف و مشہور ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ الی آخری، مکمل دعا پڑھیں۔ اور چوتھی سنت یہ ہے کہ جب مؤذن اذان دے لے تو چوتھے مقام پر آپ پڑھیں گے وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا۔ یہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اور پانچویں سنت یہ ہے کہ جو چاہیں آپ دعا کریں، مثلا ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا ظلمنا انفسنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی بھی دعا آپ مانگ سکتے ہیں۔ اذان اور اقامت کے دوران ویسے بھی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، اس مقام پر آپ دعا مانگا کریں اور پڑھا کریں۔ یہ 5 سنتیں آپ کو پڑھنی ہے اور کرنی ہے۔ اچھا، اگر اذان ریڈیو پہ ہو رہی ہے، مان لیجئے ریکارڈڈ ہے یا لائیو ہے، 2 شکلیں ہو سکتی ہے۔ ریڈیو میں 2 طرح کی اذان آ سکتی ہے، ایک تو ریکارڈڈ آ سکتی ہے، جو لوگ سعودی عرب رہتے ہیں دیکھیں جیسے ریاض میں اذان جو ہوتی ہے وہ ریڈیو پر جب آتا ہے تو ریکارڈڈ ہوتا ہے، وہ ریکارڈ کیا کیسٹ لگا دیا، اذان کے وقت میں اذان ہو رہا ہے۔ لیکن مکہ و مدینہ سے جو اذان آتی ہے وہ لائیو ہوتی ہے، مباشر، بالکل ڈائریکٹ، ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر آپ کے موبائل میں بھی آ سکتا ہے، آپ اگر کھولیں گے یوٹیوب مباشر چل رہی ہے۔ تو اگر ریکارڈڈ آواز ہے تو اس پر اذان کا جواب نہیں دیا جائے گا، لیکن اگر اس کا نشر براہ راست ہو، مباشر ہو، لائیو ہو، تو آپ اس کے اذان کی اتباع کریں گے، اس کے اذان کا جواب دیں گے، اور اس طرح سے ساری چیزیں جو سنت ہے اس میں آپ کریں گے۔ اگرچہ آپ کے شہر میں نہ ہو، دوسرے شہر سے وہ آواز آ رہی ہو، مکہ سے آ رہی ہو، مدینہ سے آ رہی ہو، ملک بدل جائے، تب بھی آپ جو ہے کہیں سے بھی اس کا جواب دے سکتے ہیں اگر وہ لائیو ہے تو۔ لیکن اگر ریکارڈڈ ہے تو اس کا جواب دینا آپ کے لیے یعنی درست نہیں، نہ دے، کوئی حرج کی بات نہیں اس میں ہے۔ عورت اور مرد کے لیے اذان و اقامت کا کیا حکم ہے؟ عورت اور مرد، تو کہتے ہیں عورت کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے، عورت کے لیے نہ اذان ہے اور نہ عورت کے لیے اقامت ہے۔ تو نماز کیسے پڑھے گی وہ عورت؟ ڈائریکٹ نماز پڑھے گی، وہ ظہر پڑھ رہی ہے، مغرب پڑھ رہی ہے، عصر پڑھ رہی ہے، عشاء پڑھ رہی ہے، ڈائریکٹ اللہ اکبر، خلاص، اس کو نہ اقامت کہنی ہے اور نہ اس کو اذان کہنی ہے۔ عورت بغیر اذان و اقامت کی نماز پڑھے گی، اور اس طرح سے اذان اور اقامت یہ مردوں کے لیے خاص ہے، عورت کے لیے خاص نہیں ہے، اور یہ جو ہے جماعت پر فرض کفایہ ہے بس۔ اگر مرد میں سے بھی کوئی شخص بغیر اذان اور اقامت کی نماز پڑھ لے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ نہیں معلوم تھا اس کو، آیا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے آدمی مسجد میں آیا اور وضو بنا کے آیا، دیکھا کوئی نہیں، مسجد سناٹا ہے، اور اے اللہ اکبر نیت باندھ لی اس نے، اقامت کہیں نہیں، تو اقامت اگر نہیں کی اس نے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے شرائط میں سے اذان اور اقامت نہیں ہے۔ جو اذان کی نماز کی 9 شرطیں ہیں ان میں سے اذان اور اقامت شرط نہیں ہے۔ اس لیے کبھی ایسا ہو جائے تو آدمی گھبرائے نہ رہے، میں نے بغیر اذان کی نماز پڑھ لی، بغیر اقامت کی نماز پڑھ لی، پتہ نہیں نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ عورتوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر عورت اقامت کہہ لے دھیرے سے، آہستہ سے، تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن عورت کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اذان کی حالت میں مسجد داخل ہوا، اذان ہو رہی ہے اور مسجد میں داخل ہوا، تو وہ تحیۃ المسجد پڑھے گا یا مؤذن کے اذان کا جواب دے گا؟ کیا کرے گا وہ؟ تحیۃ المسجد پڑھے گا یا اذان کا جواب دے گا؟ تو یہاں مسئلہ یہ کہ اگر جمعہ کا دوسرا اذان ہے، جیسے بہت ساری جگہوں پہ اذان 2 ہوتے ہیں، اگر اس حالت میں وہ مسجد میں داخل ہوا کہ امام یا خطیب جو ہے منبر پر چڑھ چکا ہے، بیٹھ چکا ہے اور اذان ہو رہی ہے، اور ایک شخص مسجد میں اس وقت داخل ہوا ہے جبکہ امام بیٹھ چکا ہے، تو اس کو تحیۃ المسجد پڑھنا ہے، اذان کا جواب نہیں دینا ہے۔ اور امام کا خطبہ
سنے اس لیے کہ خطبے کا سننا واجب ہے اور اذان مؤذن کے اذان کا جواب دینا یہ سنت ہے. تو وہ ڈائریکٹ آ کر کے کیا کرے گا؟ تحیۃ المسجد پڑھے گا، نہ کہ اذان کا جواب دینے کے لیے کھڑا رہے گا. بہت سارے لوگ آتے ہیں کھڑے رہتے ہیں، کچھ تو رسمی طور پر کھڑے رہتے ہیں، جواب واب کچھ نہیں دیتے ہیں، ان کو دعا وہ کچھ نہیں یاد ہوتا ہے، بس دیکھا کہ سب دو چار کھڑے ہیں وہ بھی آ کے کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد کھڑے کھڑے جیسے مؤذن نے لا الہ الا اللہ کے آخری الفاظ کہے اذان کے، فوراً نیت باندھ لیتا اور سنت پڑھنے لگتا ہے، نہ دعا نہ درود نہ کچھ نہیں، کوئی چیز نہیں. تو ڈائریکٹ اس کو آ کر کے ایسی صورتحال میں سنت پڑھنی ہے، اذان کا جواب دینا نہیں ہے. لیکن جمعہ کے علاوہ اگر وہ دوسرے موقع پر مسجد میں داخل ہوا ہے، مان لیجیے 5 وقتہ اذان میں ہو رہا ہے، تو بہتر ہے، افضل اس کے لیے کہ اذان کا جواب دے اور 5 سنتوں کے ساتھ اس پر عمل کرے اور پھر تحیۃ المسجد پڑھے، تاکہ دونوں نیکیاں جمع ہو جائیں، اذان کا بھی ہو جائے اور تحیۃ المسجد بھی مل جائے اس کو. تو دونوں میں فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ جمعے کے خطبے والا اور عام نمازوں کی حالت میں فرق ہے دونوں میں. یہ ہوئی اذان کی بات. اس کے علاوہ اگلا سوال جو صاحب کتاب لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ سجدے سہو کب سلام پھیرنے سے پہلے یا سلام پھیرنے کے بعد؟ کل بات آئی تھی نا کہ سجدے سہو کب کرے گا آدمی، سلام پھیرنے سے پہلے کرے گا یا سلام پھیرنے کے بعد کرے گا. تو ظاہر سی بات ہے ہمارے معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر سجدے سہو جو کیا جاتا ہے وہ سلام پھیرنے سے پہلے کیا جاتا ہے، خاص طور سے اہل حدیث مساجد میں. تو سجدے سہو کہتے ہیں اگر بھول زیادتی کی وجہ سے ہو تو سجدے سہو سلام کے بعد ہے، اور اگر بھول کمی کی وجہ سے ہو تو سجدے سہو سلام پھیرنے سے پہلے کیا جائے گا. جیسے رکوع اور سجود میں تسبیح کا بھولنا. مان لیجئے کسی آدمی نے رکوع کیا، سجدہ کیا اور اس نے سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلی نہیں کہا، رکوع گیا اور کھڑا ہو گیا، نہیں کہا، وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، وہ امام کے پیچھے ہے تو پھر امام ذمہ دار ہے، لیکن اگر اکیلے پڑھ رہا ہے تو ایسی صورتحال میں اگر وہ بھول گیا تو سلام پھیرنے سے پہلے وہ سجدے سہو کرے گا. اور اسی طرح سے اگر کسی طرح کا کوئی شک ہو جائے اس کو نماز میں تو سجدے سہو سلام سے پہلے کرے گا. گویا کہ 3 مقامات ہیں سجدے سہو کرنے کے: نماز میں کمی، نماز میں زیادتی اور نماز میں شک. 3 جگہ اس کو سجدے سہو کرنے ہیں. البتہ اگر کوئی آدمی سجدے سہو میں کمی ہو یا زیادتی ہو یا شک ہو، تینوں مقامات پر تینوں کی وجہ سے سلام پھیرنے سے پہلے اگر وہ سجدے سہو کر لے تب بھی اس کے لیے جائز ہے اور اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اس نے سجدے سہو کر لیا ہے. تو 3 جگہ 3 وجہ سے آپ کو سجدے سہو کرنا ہے، یاد رکھیے گا اس کو، کمی ہو، زیادتی ہو یا شک ہو. شک کا مطلب کیا ہے؟ مثلاً آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے شبہ ہو گیا آپ کو کہ پتہ نہیں میں نے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہا یا نہیں کہا، ایک شبہ ہو گیا، سبحان ربی العظیم کہا یا نہیں کہا. تو اگر شک ہو گیا آپ کو تو سلام پھیرنے سے پہلے آپ سجدے سہو کر لیں اور آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی. جب مقتدی بھول کر واجب چیز کوئی چھوڑ دے، جیسے نماز میں نے بتایا تھا کل کہ کچھ واجبات ہیں، جیسے کچھ ارکان ہے، کچھ واجبات ہے، کچھ سنن ہے، تو اگر کوئی واجب چیز چھوڑ دیا، اس نے بھول گیا واجب چیز، تو کہتے ہیں واجب چھوڑنے پر، کہتے ہیں مقتدی پر کسی بھی واجب کے چھوڑنے پر سجدے سہو نہیں ہے. مقتدی کی بات ہے یہاں. امام چونکہ آگے کھڑا ہے اور مقتدی وہ بھول گیا ہے رکوع میں تسبیحات پڑھنے سے، سجدے میں تسبیحات پڑھنے سے، تو مقتدی پر کوئی چیز واجب نہیں. اگر امام بھول گیا ہے تو امام سجدے سہو کرے گا اور اس کے ساتھ مقتدی سجدے سہو کریں گے. لیکن مقتدی بھول گیا اگر تو اس پر مقتدی پر کچھ نہیں ہے اور نہ ہی اس کے لیے ثابت ہے، الا یہ کہ اگر وہ مسبوق ہے. مثلاً جس حال میں وہ مسجد میں آیا تھا اس کی 1 رکعت چھوٹ چکی، 2 رکعت چھوٹ چکی، تو جب امام سلام پھیر دے گا تو پھر اپنی 1 رکعت مکمل کرے گا، وہ دوسری مکمل کرے گا. وہ تو جب وہ پہلی یا دوسری جو اس کی چھوٹی تو مکمل کرے گا تو پھر سلام پھیرنے کے وقت سجدے سہو کر کے وہ سلام پھیرے گا، وہ کیونکہ وہ امام سے نکل چکا ہے، اب اکیلے وہ پڑھ رہا ہے. تو اگر اس بیچ میں اس کے کہیں غلطی ہو گئی تھی،
اور اس مسبوقین میں سے تھا وہ، تو سلام پھیرنے سے پہلے وہ سجدہ سہو کرے گا اور اس کے بعد اپنی نماز کو مکمل کر لے گا۔ وہ کون سی جگہ ہے کہ اگر نماز میں ان میں شک ہو جائے تو اس پر توجہ نہیں دی جائے گی؟ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ شک ہو گیا، لیکن کیا اس شک پر توجہ دی جائے یا نہ دی جائے، اس کو مانا جائے یا نہ مانا جائے؟ تو کہتے ہیں شک کا مطلب ہے کہ وہ دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے واقع ہونے کے بارے میں تردد کا شکار ہے، ہوا نہیں ہوا، ہوا نہیں ہوا، مشکوک ہو رہا ہے وہ کہ پتہ نہیں ہے نہیں ہے، مشکوک ہے وہ۔ اور شک جس کی جانب سے عبادات میں توجہ نہیں کی جائے گی، اس کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، جب کہ وہ صرف وہم ہو اس کو، تو کہتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ مثلا وسوسہ پیدا ہوا اس کو، اگر وسوسہ نماز میں آیا کہ آپ نے سجدہ دو نہیں کیا، ایک ہی کیا ہے، آپ نے رکوع تو کیا لیکن آپ نے تسبیح نہیں پڑھی، ایک طرح کا وسوسہ پیدا ہو رہا ہے اس کے ذہن و دماغ میں، تو وسوسہ کی صورت میں اس کو کوئی چیز نہیں مانی جائے گی، وہ یقین میں تبدیل ہوگا، وسوسہ نہیں شمار کیا جائے گا۔ دوسری چیز یہ کسی ایسے شخص کے ساتھ ہو جب بھی کوئی وہ عبادت کرتا تو اس میں شک لاحق ہو جاتا ہے، ایسا آدمی اس کے بغل میں ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جب بھی ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی شک پیدا ہو جاتا ہے، اب کیا کرے وہ۔ اور تیسری چیز یہ کہ کسی عبادت کے فارغ ہونے کے بعد آپ نے نماز پڑھی، سنت پڑھی، فرض پڑھی، نفل پڑھی، اس کے بعد اگر وہ جو ہے فارغ ہونے کے بعد ہے تو اس پر دھیان نہیں دیا جائے گا۔ آپ نے نماز پڑھ لی، سلام پھیر دیا، اب اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اگر کوئی چیز آپ کو شک میں آ گیا تو اس پر یقین نہیں مانا جائے گا اور اس کو ختم ہو جائے گا، اور آپ کو یقین پر عمل کرنا ہوگا، شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شیطان کیا ہے، بارے دل و دماغ میں بات ڈالتا ہے، شبہ پیدا کرتا ہے، تردد پیدا کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے کہ تم بھول گئے ہو، جبکہ وہ بھولا نہیں ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو یقین پر عمل کرنا ہے، شک پہ نہیں کرنا، کیونکہ شیطان ہمارے ساتھ کھیلتا ہے، ہماری نمازوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اور اسی لیے اگلا سوال یہ کہ وہ کون سے اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، کون سا وقت ہے جس میں نماز نہیں پڑھ سکتے آپ؟ مثلا جیسے نماز فجر کے بعد یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، فرض آپ نے فجر پڑھ لی، اب اس کے بعد کوئی نماز آپ کو نہیں پڑھنی یہاں تک کہ سورج نکل نہ جائے، اور سورج طلوع ہونے سے بلند ہو جانے تک، اور اس کی مقدار سورج کے طلوع ہونے سے لے کر 10 منٹ تک ہے۔ سورج اگر نکل رہا ہے تب آپ کو نماز نہیں پڑھنی ہے، یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، کم سے کم 10 منٹ کا وقفہ گزر جائے۔ اور تیسری، سورج کے قیام کے وقت، جب بالکل سورج کھڑا ہو آسمان پر، تو اس وقت بھی آپ نماز نہیں پڑھیں گے یہاں تک کہ وہ مائل ہو جائے، زائل ہو جائے جو ہے پچھم کی طرف، اور وہ ظہر کے اذان سے پہلے یا 5 منٹ کے برابر وقت ہوتا ہے وہ عمومی طور پر۔ چوتھا مقام یہ ہے کہ عصر کے بعد یہاں تک کہ سورج غروب کے قریب ہو جائے، عصر کے بعد اب بالکل سورج ڈوبنے کو ہے اور عصر کا وقت ہو چکا ہے، عصر نکل چکا ہے، آپ پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد کوئی نماز آپ کو نہیں پڑھنی یہاں تک کہ سورج غروب کا وقت ہو رہا ہے۔ اور پانچواں جگہ، سورج کے غروب کے قریب ہونے سے غائب ہونے تک، بالکل اب تب لگا کہ سورج غروب ہو رہا ہے تو اس وقت آپ کوئی نماز نہیں پڑھیں گے۔ عمومی طور پر 3 مقامات لوگ جانتے ہیں کہ سورج یعنی نماز نہیں پڑھنی ہے، نکلتے وقت، ڈوبتے وقت، اور جب بالکل سیدھا ہو، اور اس میں 2 اضافہ کر دیا، ایک فجر کی نماز یعنی سورج نکلنے کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد، اور پھر عصر کی نماز کے بعد جو قریبی وقت ہوتا سورج کے غروب ہونے کا۔ ان 5 اوقات میں نوافل نہیں پڑھی جائیں گی لیکن اسباب والی نمازیں پڑھی جائیں گی۔ اسباب کون سی ہیں؟ جیسے تحیۃ المسجد ہے، جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں گے آپ پڑھیں گے۔ جیسے سنت ہے، طواف سنت، آپ جاتے ہیں مکہ، جب بھی طواف کر کے فارغ ہوں گے آپ پڑھیں گے، چاہے کوئی بھی وقت ہو، تو طواف سنت آپ کو ہی پڑھیں۔ یہ اسباب والی نمازیں ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، بس باقی عمومی طور پر نوافل جو پڑھتے ہیں اس میں پابندی ہے۔ ایک بہت اہم سوال ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی جو ہے اس کی کتنی حالتیں ہیں؟ امام کے پیچھے جو مقتدی کھڑا ہوتا ہے اس کی حالتیں کتنی ہیں؟ اس کی 4 حالتیں ہیں۔ ان 4 حالتوں کو ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ پہلی حالت یہ ہے مسابقت نہ ہو، یعنی امام کے آگے نہ بڑھیں آپ،
دوسری حالت ہے موافقت نہ ہو، یعنی امام کے ساتھ ساتھ نہ چلیں آپ. تیسری حالت ہے کہ متابعت ہو، یعنی امام کی اتباع کریں آپ. اور چوتھی حالت تاخیر نہ ہو، یعنی امام سے ہر عمل میں تاخیر نہ ہو. ان چاروں کی تشریح کو جاننا ضروری ہے. نمازیوں کے ساتھ یہ بہت اہم معاملہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی امام سے آگے بڑھ گیا، کوئی کبھی امام کے پیچھے رہ جاتا ہے، کبھی کوئی پہلے چلا جاتا ہے. تو پہلی چیز ہے سبقت کرنا، آگے بڑھنا. کیا مطلب ہے سبقت کرنا، آگے بڑھنے کا؟ سبقت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نمازی نماز کے کاموں کو امام سے پہلے کرے. مثلا امام رکوع میں چلا گیا اور آپ امام سے پہلے چلے گئے. امام ابھی سجدے میں گیا نہیں، آپ پہلے سجدہ پہنچ گئے. امام بھی کھڑا نہیں ہوا قوما میں، سمیع اللہ لمن حمدہ کہا نہیں، آپ اس سے پہلے کھڑے ہو گئے. سبقت کرنا اسی کو کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ میں ہو یا کسی اور نماز کے کسی اور مقام پر ہو، کہیں بھی کسی بھی جگہ آپ نماز میں امام کے آگے آگے نہیں چلیں گے. بہت سارے مقامات ایسے ہیں، جیسے بہت سارے کو دیکھا ہم نے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، امام نے بھی سلام نہیں پھیرا، مقتدی سلام پھیر کے بیٹھ گیا، تو سبقت کر گیا کہ نہیں کر گیا؟ آگے بڑھ گیا امام سے. تو سبقت نہیں کرے گا. اور راجے یہی ہے کہ اگر وہ سبقت کر رہا ہے جان بوجھ کر کے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. اگر وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے، لا علمی اور جہالت ہے تو اس کو بتلایا جائے گا، لیکن اگر جان بوجھ کے کر رہا ہے تو نماز اس کی باطل ہو جائے گی. اور ایسا کرنے والا انسان کو چاہیے کہ اس سے وہ اپنے آپ کو بچائے، یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. لیکن اگر کوئی بھول چوک سے کر گیا، اچانک بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو محسوس ہوا کہ امام نے سجدے سے سر اٹھا لیا اور آپ اٹھا لیے، بہت پتہ چلا کہ امام تو سجدے میں پڑا ہوا ہے ابھی، تو اچانک ذہن میں دوسری بات آئی، یا آپ بھول گئے یا کوئی اور مسئلہ درپیش آیا، مائک کی آواز نہیں پہنچی، آواز نہیں آپ تک گئی اور آپ کھڑے ہو گئے، تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جان بوجھ کے کرنے سے آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اگر کر چکا ہے، مثلا سجدے سے سر اٹھایا، دیکھا امام سجدے میں ہے، تو فوراً وہ واپس پلٹ جائے گا اور امام کی پیروی کرے گا. وہ یہ نہیں کہ اب کھڑا ہو گیا تو کھڑا ہی رہے، فوراً واپس ہو جائے گا اور امام کی اتباع کرے گا. وہ یہ سبقت کرنا، آگے نہیں بڑھ سکتے آپ. دوسری چیز ہے موافقت کرنا. موافقت کہتے ہیں ساتھ ساتھ چلنا، بالکل امام کے ساتھ ساتھ چل رہا آدمی. یہ امام سے ساتھ ساتھ چلنا، یہ اس سے مراد مقتدی کے افعال امام کے ساتھ ساتھ ہوں، امام کے ساتھ ہی رکوع کرے، امام کے ساتھ ہی سجدہ کرے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ اذا رکع فرکعوا، جب امام رکوع کرے تو رکوع کرو. فا جو ہے، یہ لفظ فا، یہ فا جو ہوتا ہے یہ تعقیب کے ساتھ ترتیب کے لیے ہے، یعنی ساتھ ساتھ نہیں چلنا آپ کو کہ آپ بالکل جیسے امام، آپ پیچھے کھڑے ہیں، کوئی آدمی پیچھے کھڑا رہتا ہے تو پیچھے کھڑے کھڑے کیا دیکھتا ہے کہ امام جیسے رکو گیا اس کے ساتھ رکو چلا گیا، فوراً آپ کو 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ تاخیر کرنا ہے تاکہ آپ امام کی اتباع کریں، امام کی متابعت ہو، نہ کہ آپ کے امام کی موافقت ہو. تو بالکل ساتھ ساتھ چلنے سے منع کیا گیا ہے، اسی کو کہتے ہیں موافقت. امام مثلا اب تصور کریں، ایک آدمی ہے کتنا بھی جلدی کر لے، کتنا بھی تیزی کے ساتھ چلے، کیا وہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے نماز سے نکل سکتا ہے؟ نہیں نکل سکتا. جب تک امام سلام نہیں پھیرے گا وہ باہر نہیں جا سکتا. تو کیوں جلدی کرے وہ، کیوں سبقت کرے وہ، کیوں آگے بڑھے وہ؟ اس لیے اطمینان سے نماز پڑھے وہ، چونکہ اس کو نکلنا تو امام کے ساتھ ہی ہے. جب امام سلام پھیرے گا تبھی باہر آ سکتا، ورنہ نہیں آ سکتا وہ. اسی طرح سے امام کے پیچھے تاخیر کرنا، تاخیر بھی بہت لوگ کرتے ہیں. تاخیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام سے پیچھے رہ جانا. امام سلام پھیر دیا اور حضرت بیٹھ کر کے بھی دعا پڑھ رہے ہیں، سلام نہیں پھیر رہے ہیں، تو یہ تاخیر ہے کہ نہیں ہے؟ امام کے ساتھ آپ اگر ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ امام کے ساتھ سلام پھیریں آپ، نہ کہ بیٹھ کے تسبیحات پڑھیں. امام تشہد میں بیٹھا ہوا ہے، تشہد اولا سے اٹھ چکا ہے، اور مقتدی تشہد میں بیٹھے بیٹھے ابھی دعائیں پڑھ رہا ہے. امام سجدے سے اٹھ چکا ہے لیکن مقتدی ابھی سجدے ہی میں ہے، اٹھ ہی نہیں رہا وہ، اور امام کھڑا ہو چکا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہے. یہ صورتحال بعض نمازیوں کی ہوتی ہے. ظاہری طور پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ
ہم دعا پڑھ رہے ہیں, ہم اذکار پڑھ رہے ہیں, ہم دعائیں مانگ رہے ہیں, لیکن ظاہری طور پر تو نظر آ رہا ہے, لیکن اگر باطنی طور پر دیکھیں تو شیطان ہماری نماز کے ساتھ کھیلتا ہے. شیطان امام کی مخالفت کروا رہا آپ سے, اور امام کی مخالفت ہرگز نہیں ہونی چاہیے نماز کی حالت میں, امام کی اتباع ہونی چاہیے. تو کوئی بھی چیز آپ کو کرنا ہے تو امام سے تاخیر نہیں ہونی چاہیے. جب بھی آپ نماز پڑھیں گے تو امام کے ساتھ چلیں گے, تاخیر ہرگز نہیں کریں گے. اسی طرح سے آخری چیز متابعت ہے, یہ کرنا اصل ہے. یہ متابعت کیا چیز ہے؟ متابعت وہ حالت ہے جس پر سنت دلالت کرتی ہے, ٹھیک ہے, اور اسی کا حکم ہے کہ نمازی نماز کے کاموں کو امام کے بعد کرے. مثلا امام نے کہا اللہ اکبر, آپ فوراً کہیں اللہ اکبر. امام رکو گیا, کہا اللہ اکبر, آپ فوراً رکو جائیں اللہ اکبر. اس کے 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کے فوراً بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ وہ کام کرنا ہے اور وہ عمل کرنا ہے. اس طرح سے آپ کو جو ہے یہ عمل کرنا ہے تاکہ کسی بھی طرح سے تاخیر نہ ہو, موافقت نہ ہو, پہلے نہ ہو, بلکہ متابعت ہو اور اتباع ہو, اور اتباع ہی ہمیں کرنی ہے. اور اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما جعل الامام لیتم به فلا تختلفوا علیہ فاذا کبر فکبروا ولا تکبروا حتى يكبر واذا رکع فارکعوا ولا ترکعوا حتى يرکعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. تو ہر عمل امام کے فوراً کے بعد آپ کو کرنا ہے, اور یہی متابعت اور یہی مطالبہ ہے نماز میں کہ جب بھی کوئی نمازی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو وہ امام کی اتباع کرے, امام کے آگے نہ جائے, امام کے پیچھے نہ رہے, امام کے ساتھ نہ رہے. اگلا سوال یہ ہے کہ اس شخص کا کیا حکم ہے جو لوگوں کو بغیر وضو نماز پڑھا دے. کوئی امام بن گیا اور وضو ٹوٹ گیا اس کا, یا وضو تھا ہی نہیں, آ کے پڑھا دیا نماز, بعد میں امام کو پتا چلا کہ میرا تو وضو تھا ہی نہیں, کیا کرے وہ؟ تو ایسی صورتحال میں لوگوں کا کیا حکم ہوگا؟ جو پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں, مقتدیوں کا کیا حکم ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ اس کی چند حالتیں ہیں. پہلی حالت تو یہ ہے کہ وہ حدث کے بارے میں نماز کے بعد جان سکا. امام کو پتا نہیں تھا, نماز جب ہو چکی تب اس کو پتا چلا کہ میرا وضو نہیں تھا, احساس اس کو میرا وضو نہیں تھا, میں نے نماز پڑھا دی. تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہوگی امام کی, اور مقتدیوں کی نماز صحیح ہوگی, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یصلون لکم فإن اصابوا فلکم وإن اخطأوا فلکم وعلیہم. کہا امام لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں, بس اگر امام نے ٹھیک نماز پڑھائی تو اس کا ثواب تمہیں ملے گا, اور اگر امام نے کوئی غلطی کی تو بھی تمہاری نماز کا ثواب تم کو ملے گا, اور غلطی کا وبال امام پر ہوگا. تو امام اپنی نماز جا کر کے وضو بنا کر کے آئے گا اور دہرائے گا, لیکن مقتدی نہیں دہرائے گا, اس کی نماز ہو گئی. دوسری حالت یہ کہ نماز کے دوران اس کو پتا چلا, نماز پڑھا رہا ہے امام اور اس دوران پتا چلا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا یا میرا وضو ہے نہیں, کیا کروں میں؟ تو اس کی نماز باطل ہوگی اور مقتدیوں کی نماز صحیح ہوگی. اور وہیں سے جہاں سے اس کو پتا چلا کہ میرا وضو نہیں ہے, وہیں سے وہ نماز کے اندر سے نکل جائے گا اور کسی دوسرے شخص کو مکلف کر دے گا, وہ آگے بڑھ کر کے نماز کو مکمل کرا دے گا. یہ دوسری حالت ہوئی. تیسری حالت یہ ہے کہ مقتدی امام کے حدث کے بارے میں اگر جان لے, یعنی مقتدیوں کو پتا ہے کہ جو امام نماز پڑھا رہا ہے وہ ناپاک ہے, یعنی وضو سے نہیں ہے, تو وہ تنہا نماز ادا کرے گا, اس کی اتباع نہیں کرے گا امام کی. پتا ہے کہ یہ فلاں امام ہے, انہوں نے وضو نہیں بنایا ہے اور مسجد میں آئے اور ڈائریکٹ نماز پڑھانے لگی ہے. اگر مقتدی کو پتا ہو گیا تو مقتدی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا, اکیلے تنہا نماز پڑھ لے گا. اور یا تو پھر امام کو متنبہ کرے, خبردار کرے, بتائے کہ امام صاحب آپ کا وضو نہیں ہے, جاؤ وضو بنا کے آؤ تم نماز پڑھاؤ. اور اگر امام نہیں مانتا ہے تو مقتدی کو اختیار ہے, وہ اکیلے نماز ادا کر سکتا ہے. یہ 3 حالتیں ہیں, اس کو جاننا بہت اہم اور بہت ضروری ہے. اسی طرح سے اس شخص کے نماز کا کیا حکم ہے جس نے نماز ناپاک کپڑے میں پڑھی ہو. ایک آدمی نماز پڑھ لیا لیکن اس کا کپڑا ناپاک تھا, اس کو پتہ ہی نہیں چلا, تو کہتے ہیں اگر اس کو نماز کے بعد معلوم ہوا ناپاکی کا تو اس کی نماز صحیح ہوگی. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
کہ خلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ علیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے کو نماز کی حالت میں نکال دیا تھا جبکہ جوتا ناپاک تھا، اور اللہ کے رسول نے نماز کو دہرایا بھی نہیں، جس حالت میں جو رکعتیں آپ نے پڑھی تھی وہ رکعت آپ نے واپس بھی نہیں کی اور مکمل آپ نے نماز کر دی۔ تو گویا کہ اگر ایسی صورتحال میں وہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ پڑھ لے گا، اور اگر ممکن ہوگا تو نماز ہی کی حالت میں وہ گندگی کو، ناپاکی کو زائل کر دے گا، جیسے میں نے کہا ٹوپی میں لگا تو یہ اتار دے، رومال ہے تو اس کو دور رکھ دے، جوتا ہے تو نکال دے، اگر ممکن ہے تو اس گندگی کو نماز ہی کی حالت میں زائل کر دے گا۔ اگر کوئی نمازی طہارت حاصل کرے اور ناپاکی کے بارے میں اسے شک ہو جائے اور ناپاک ہو جائے اور طہارت کے بارے میں شک ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہمیں شک ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرا وضو ہے کہ نہیں ہے نا، ہم مثلا مغرب کی نماز پڑھے اور عشاء کا وقت ہوا، اذان جب ہوئی تو یہ ذہن میں بات آتی کہ میرا وضو تو ہے، لیکن اس شک میں مبتلا ہے وہ کہ وضو ہے کہ نہیں ہے، پھر سے جا کے بناؤں یا نہ بناؤں، آدمی مشکوک ہے۔ تو شک کی حالت میں کیا کرے گا؟ کہتے ہیں کہ جس شخص کو طہارت کے بارے میں یقین ہو اور ناپاکی کے بارے میں شک ہو تو طہارت پر باقی رہے گا۔ وہ دونوں چیزیں اگر اس کے سامنے ہیں، طہارت اور ناپاکی، اگر اس کو طہارت کے بارے میں یقین ہے تو ناپاکی نہیں مانی جائے گی، اور اگر ناپاکی پر یقین ہے کہ نہیں میں ناپاک ہو ہی گیا ہوں تو پھر اس کی طہارت باقی نہیں رہے گی، وہ جائے گا اور وضو بنائے گا اور وضو بنا کر کے پھر آ کر کے وہ نماز کو پڑھے گا، کیونکہ قاعدہ ہے کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا ہے، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا ہے، اور اصل یہ ہے کہ جو جس چیز پر تھا اسی پر باقی رہتا ہے۔ تو اصل چیز تو پاکی ہے، ناپاکی ہے نہیں، اس لیے وہ چیز باطل نہیں ہوتی، اس پر رہے گا وہ۔ اس کے علاوہ اگلا سوال یہ کہ کیا مریض آدمی کیسے نماز پڑھے گا؟ ایک آدمی مریض ہے تو نماز پڑھنے کا کیا حکم، کیسے نماز پڑھے گا؟ وہ مریض آدمی کھڑا ہو کر نماز پڑھے، اگر کھڑا نہیں ہو سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھے، اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پہلو کے بل پڑھے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر نماز پڑھے، اور جب وہ لیٹے گا تو کیسے لیٹے گا؟ اس کا پیر کدھر ہوگا اور سر کدھر ہوگا؟ پیر سر کدھر ہوگا؟ اس کا پیر قبلہ کی طرف ہوگا یا سر قبلہ کی طرف ہوگا جب وہ لیٹ کے نماز پڑھے گا؟ ہاں، پیر قبلہ کی طرف ہوگا، سر نہیں ہوگا۔ جب وہ لیٹ کے پڑھے گا تو اس کا پیر قبلہ کی جانب ہوگا، اور اگر ان تمام چیزوں سے وہ عاجز ہے، نہ کھڑا ہو سکتا، نہ بیٹھ سکتا، نہ لیٹ نہ پہلو کے بل ہو سکتا ہے، تو پھر اگر ان تمام چیزوں سے عاجز ہے وہ، تو راجح قول کے مطابق وہ اپنے دل سے نماز پڑھے گا، چھوڑے گا نہیں، وہ کہ معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ اپنے دل سے نماز پڑھے گا۔ کیسے؟ چنانچہ وہ نیت کرے گا دل میں کہ وہ نماز کی حالت میں ہے، اور اسی طرح سے نیت میں رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، قیام کرے گا، قعود کرے گا، اور اپنی نماز کو مکمل کر لے گا۔ رہی بات آنکھ سے نماز ادا کرنے کی، آپ نے بہت سنا ہوگا کہ آنکھوں سے نماز پڑھنا، اشارہ کرنا، آنکھ سے نماز ادا کرنے کی، تو اس کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ وہ اس طرح نماز نہیں پڑھے گا، چونکہ نماز آنکھ کے تعلق سے جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ روایت صحیح نہیں ہے، وہ روایت ضعیف ہے۔ اسی طرح انگلی سے نماز پڑھنے کی کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں، انگلی سے نماز پڑھے، وہ انگلی سے بھی نماز پڑھنے کی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، وہ بھی ضعیف روایت ہے، حتیٰ کہ ضعیف روایت بھی موجود نہیں ہے، اور کسی بھی اہل علم نے یہ نہیں بات کہی ہے کہ انگلی سے نماز پڑھے وہ۔ تو اگر وہ صورتحال ایسی ہو کہ کسی بھی صورت میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو دل سے وہ اپنی نماز کو ادا کرے گا، اور نیت وہی کرے گا جہاں جہاں وہ جس کی شکل ہوتی ہے، اور نماز کو ادا کرے گا، معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب دیکھ لیں نماز کی اہمیت کتنا ختم ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں سب سے پہلے نماز ہی چھوڑتے ہیں لوگ، اگر کوئی بیماری لگ جائے تو پہلا کام ہے مسجد چھوڑنا، نماز کا چھوڑنا، اس کے بعد باقی دنیا کے سارے کام ان کے ہو گئے۔ کیا مریض آدمی جمع اور قصر کر سکتا ہے؟ ایک آدمی مریض ہے تو جمع بین الصلاتین کر سکتا ہے یا نہیں، یا نماز کو آدھا پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو مریض پر واجب ہے کہ وہ ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھے، اور ہر وہ چیز کرے جس کی وہ قدرت رکھتا ہو، جو نماز میں واجب ہے۔ اور اگر ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو، یعنی ہر نماز میں اس کے لیے چونکہ مرض ہے اور مریض ہے، تو اس لیے اگر وہ ہر نماز کو ہر وقت میں نہیں پڑھ سکتا ہے تو ظہر، عصر اور مغرب، عشاء یہ اس کو جمع کرنا جائز ہے اس کے لیے،
ظہر اثر اور مغرب اور عشاء وہ جمع کر سکتا ہے. البتہ فجر اکیلے پڑھے گا اور قصر نہیں کرے گا, چونکہ وہ مریض ہے اور گھر پر ہے, مقیم ہے وہ, تو مقیم آدمی قصر نہیں کرے گا. نماز پوری پڑھے گا لیکن ظہر اثر جمع کر سکتا ہے اور مغرب عشاء جمع کر سکتا ہے اگر اس کے اندر طاقت نہیں ہے, لیکن قصر نہیں کرے گا, چونکہ قصر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سفر کرے, اپنے شہر سے باہر جا رہا ہو, کہیں اس کا سفر ہو, چونکہ وہ وہاں جا رہا ہے تو کر سکتا ہے, ورنہ سفر نہیں کرے گا. قصر ایک ہی شکل میں جائز ہے, جان لیجئے, اور وہ صرف ایک سبب ہے کہ وہ مسافر ہو, بس کسی اور شکل میں قصر کرنا نماز جائز نہیں ہے, صرف سفر کی حالت میں جائز ہے بس. لیکن جمع بین الصلاتین, دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا, یہ جو ہے آپ اپنے گھر پہ بھی کر سکتے ہیں, سفر میں بھی کر سکتے ہیں, دونوں صورتوں میں جائز اور درست ہے. مسافر آدمی سفر کی رخصتوں کی ابتدا کب سے کرے گا؟ اب مثلا آپ یہاں سے نظام آباد جا رہے ہیں تو آپ کب سے شروع کریں گے قصر کی نماز؟ کب سے مانا جائے گا کہ آپ وہاں سے جو ہے رخصت پر عمل کر سکتے ہیں؟ تو جب وہ اپنے شہر کو چھوڑ دے اور شہر کی عمارتوں سے الگ ہو جائے تو اس کے لیے نماز میں قصر کرنا اور جمع کرنا دونوں جائز ہوگا. مان لیجیے آپ شہر کے حدود کو آپ کراس کر گئے, رنگ روڈ کو آپ کراس کر گئے, یا شہر کی عمارتیں ختم ہو گئی, آپ باہر نکل گئے, تو جب آپ باہر نکل جائیں گے تو اس وقت آپ قصر شروع کر دیں گے اور دونوں نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں, دونوں شکل آپ کر سکتے ہیں. اور اگر وہ قیام پذیر ہے اور آرام سے ہے, مثلا گھر پہ ہے, وہ قیام ہے وہ, اور کوئی تکلیف نہیں اس کو ہے, تو اس کے لیے افضل ہے کہ نماز کو مکمل کرے, پورا پڑھے. لیکن اگر وہ سواری پر ہے تو وہ ظہر اور عصر کے ساتھ اور مغرب و عشاء کے ساتھ جمع کرے گا, جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. تو اس طرح سے وہ اپنی نماز میں قصر اور جمع دونوں کی شکل یہ ہے. جب کسی نماز کا وقت ہو جائے اور اپنے شہر میں ہو, پھر وہ سفر کرے تو قصر کرے گا یا نہیں؟ مان لیجئے آپ سفر کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور مغرب کا وقت ہو گیا, اب مغرب کی نماز آپ اپنے شہر میں نہیں پڑھے, سوچے چلو آگے پڑھ لیں گے, نکل جائیں آپ, تو ایسی صورت میں جب مسافر پر نماز کا وقت ہو جائے اور وہ اپنے شہر میں ہو تو وہ نماز ادا کرنے سے پہلے سفر کر لے تو اس کے لیے قصر کرنا جائز ہے. نماز نہیں پڑھی اس نے اور نکل گیا, وہ روم سے گھر سے نکل گیا, اب باہر نکل گیا تو وہ جا کر کے وہ نماز کو قصر کر سکتا ہے. اور جب وہ اپنے شہر کی عمارتوں سے الگ ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے قصر کا حکم یا مسافر کا حکم اس پر لاگو ہو گیا, اور اس طرح سے وہ اپنی نماز کو آگے جا کر کے قصر بھی کر سکتا ہے اور جمع بین الصلاتین بھی کر سکتا ہے, دونوں نمازیں وہ پڑھ سکتا ہے. جب نمازی مسافر ہو تو کیا سواری پر نماز پڑھ سکتا ہے؟ مثلا اونٹ ہے, گھوڑا ہے, ریلوے ہے, ٹرین ہے, فلائٹ جہاز ہے, اپنی گاڑی خود ذاتی ہے, تو کیا وہ سواری پر نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا ہے؟ تو ایک چیز یہ جان لیں کہ سواری دو طرح کی ہوتی ہے. ایک سواری وہ ہے جو آپ کے اختیار میں ہے, مثلا آپ کی اپنی گاڑی ہے, اور ایک ہے کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, جیسے ٹرین ہے, جہاز ہے, آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اگر سواری آپ کے اختیار میں ہے تو آپ کے اختیار میں ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ سواری روک کے اتر کے فرض نماز پڑھیں گے, آپ اتر کر کے فرض نماز آپ ادا کریں گے سواری روک کر کے. لیکن اگر سواری آپ کے اختیار میں نہیں ہے, ٹرین آپ کے اختیار میں نہیں ہے, جہاز آپ کے اختیار میں نہیں ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ اگر وقت نکل رہا ہے, نماز کا وقت چلا جائے گا, اگر ہم انتظار کریں گے تو آپ سواری پر نماز پڑھ لیں گے, چاہے وہ جہاز ہو, چاہے وہ ٹرین ہو, چاہے اور کوئی سواری ہو جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے. لیکن قاعدہ یہ جان لیں کہ سفر میں جب بھی آپ ہوں گے اور سواری اگر آپ کے اختیار میں ہے تو فرض نماز آپ سواری پہ نہیں پڑھیں گے, سنت نماز صرف سواری پہ پڑھ سکتے ہیں آپ بس. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نوافل کا اہتمام, سنت کا اہتمام سواری پر کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, قبلہ کی طرف سواری کو کر دیتے تھے اور نیت باندھ لیتے تھے, اس کے بعد سواری جدھر سے بھی گزرتا, کبھی ادھر کبھی ادھر, آپ نماز مکمل کر لیتے تھے. اچھا یہ بتائیں کہ جب مسافر جو ہے سفر میں نوافل نماز پڑھنا سنت ہے تو ظاہر سی بات ہے وتر کی نماز ہے,
یہ وطر کی نماز سنت ہے کہ واجب ہے؟ کیا مانتے ہیں؟ ہاں سنت ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی نماز سواری پر پڑھی ہے. وطر کی نماز سواری پر پڑھی ہے. تو جب اللہ کے رسول نے سواری پر وطر کی نماز پڑھی ہے تو گویا کہ نماز فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. چونکہ کوئی بھی ایسی نماز نہیں کہ اللہ کے رسول نے فرض نماز یا واجب نماز سواری پر پڑھی ہو. کیونکہ جو بھی نماز فرض ہوتی تھی اللہ کے رسول اتر کے پڑھتے تھے، اور نفل نماز جو بھی سنت جو ہوتی تھی وہ سواری پر پڑھتے تھے. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ وطر کی نماز واجب ہے وہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں. چونکہ نفل نماز سواری پر ہی پڑھ سکتے ہیں، نیچے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض صرف نیچے پڑھ سکتے ہیں، سواری پر نہیں پڑھ سکتے ہیں. آپ ایسی صورت میں مسجد میں داخل ہوئے، ایک مسافر آدمی ہے اور ایسے لوگوں کے پاس آیا جو عصر کی نماز ہو رہی ہے اور اس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، تو کیا کرے گا؟ وہ آیا مسجد میں اور عصر کی نماز ہو رہی ہے، قائم ہے نماز، اور آپ نے بھی ظہر کی نماز نہیں پڑھی ہے، تو کیا کریں گے؟ عصر پڑھیں گے آپ یا ظہر پڑھیں گے؟ ترتیب وار نماز آپ پڑھیں گے. آپ عصر کی نماز جماعت کھڑی ہوئی ہے، آپ کی ظہر چھوٹی ہوئی ہے، آپ مسجد میں آئے، آپ ظہر کی نیت سے اس جماعت میں شامل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ظہر کی نیت سے شامل ہونے کے بعد آپ اپنی ظہر کو ادا کر لیں گے. اب پھر عصر آپ کی رہ گئی ہے، اگر دوسری جماعت قائم ہے تو آپ دوسری جماعت میں عصر جا کے پڑھ لیں گے، اور اگر نہیں قائم ہے تو اکیلے آپ عصر کی نماز پڑھ لیں گے. تو نماز میں ترتیب ضروری ہے کہ آپ ترتیب وار نماز کو ادا کریں گے اگر ایسی صورتحال میں آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو. اور اگر وقت ہے جماعت میں، مان لیجیے 5 منٹ باقی ہے اور آپ کی ظہر رہ گئی ہے، تو پہلے آپ اکیلے ظہر پڑھ لیں، بعد میں عصر میں جماعت کے ساتھ پڑھ لیجیے آپ. اور اگر جماعت قائم ہے تو پھر آپ کو اسی طرح سے پڑھنا ہے. اس کے بعد وضو کے بارے میں باتیں آ رہی ہیں کہ کیا قے اور خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ قے سے اور خون سے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں قے آ گئی تو وضو ٹوٹ گیا، خون نکل گیا تو وضو ٹوٹ گیا. قے اور خون دونوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یہ راجح قول یہی ہے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو. اس کی کوئی دلیل سنت سے نہیں ملتی ہے کہ قے آنے سے اور خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اصل وضو کا باقی رہنا ہے. اسی لیے ہمیشہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل وہی مانی جائے گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو قے آنے سے اور یا اسی طرح سے خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں بعض دفعہ انسان کے جسم میں زخم ہو جاتا ہے، جب زخم سے خون نکلنے لگے چاہے کم ہو یا زیادہ ہو وضو نہیں ٹوٹے گا اس کو. اسی طرح سے دھوپ و شدت ہے، گرمی ہے، آپ کہیں باہر گئے، آپ کو قے آ گئی تو آپ وضو سے تھے تو آپ کو وضو نہیں ٹوٹے گا، چونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا اور اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اسی طرح سے مثلا آپ نے موبائل میں کوئی فوٹو دیکھ لیا، وضو نہیں ٹوٹے گا آپ کا. آپ بیڑی پی لیے، سگریٹ پی لیے، آپ جو ہے تمباکو کھا لیے، آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. البتہ کوئی بھی گناہ کا کام آپ کریں گے تو آپ کو اس کا گناہ ملے گا. جیسے بیڑی پینا، سگریٹ پینا، تمباکو کھانا، یہ گناہ کا کام ایک نہیں ہے. موبائل میں غیر محرم عورت کو دیکھنا، کوئی بھی ایسا کام آپ کریں گے جو حرام ہے آپ کے لیے تو آپ کو اس کے کرنے پر گناہ ملے گا، لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا چونکہ وضو سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح سے مذی اور ودی اور منی، یہ 3 چیزیں ہیں. تینوں میں کیا فرق ہے؟ یہ خارج من السبیلین، پیشاب اور پاخانے کے راستے سے کوئی بھی چیز نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے آپ کا، اور اسی میں سے منی بھی ہے، مذی بھی ہے اور ودی بھی ہے. تو ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز، مذی اور منی میں فرق یہ ہے کہ منی جو ہے گاڑھی ہوتی ہے اور اس میں بو ہوتی ہے اور شدت شہوت سے نکلتی ہے، اس میں اچھال ہوتا ہے، کود ہوتی ہے. لیکن مذی یہ پتلا پانی ہوتا ہے اور اس میں منی کی طرح بو نہیں ہوتی ہے. اور مذی جو ہے یہ جو ہے ایک گاڑھا پانی ہوتا ہے اور اسی طرح سے پیشاب کے قطروں کے بعد سفید قطرے پانی کے ٹپک جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے. ان تینوں چیزوں سے اگر اس کا خروج ہو گیا جسم سے تو آپ کا وضو جو ہے ٹوٹ جائے گا اور اس طرح سے آپ
جا کے وضو بنائیں گے دھل کر کے اور پھر آ کر کے نماز پڑھیں گے. لیکن منی اگر شہوت کے ساتھ نکلتی ہے آپ کے جسم سے تو پھر آپ پر غسل فرض ہو جائے گا, آپ کو جا کے غسل کرنا اور نماز آ کے پڑھنی ہے. شہوت کے ساتھ اگر نکلی تو ضروری ہے کہ غسل آپ کریں, اور چونکہ آپ پر غسل فرض ہو چکا ہے اور اس کے بعد آپ کرنا ہے. لیکن اگر آدمی بیمار ہے, بار بار پیشاب کے قطرے ٹپک جا رہے ہیں, سفید پانی نکل جا رہے ہیں, تو کیا کرے وہ؟ ایسی صورت میں نماز چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں, نماز نہیں چھوڑے گا. وہ حتی الامکان کوشش کرے گا وہ کہ اپنے کپڑے کو پاک رکھے, لنگوٹ پہن لے, انڈر ویئر پہن لے, نماز کا وقت ہو گیا اس کو نکال لے, دوسرا صاف ستھرا پہن لے, اور اس کے بعد وضو بنائے اور اپنے شرمگاہ کے اوپر کپڑے کے اوپر سے ایسے پانی کا چھڑکا مارے اور اس کے بعد آ کے نماز پڑھے. وہ یہ نہیں کہ بہت سارے نمازیوں کے حال دیکھا ہم نے کہ باقاعدہ بہانہ بناتے ہیں اس طرح سے نماز نہ پڑھنے کا. ارے مولوی صاحب پیشاب کے قطرے ٹپک رہے ہیں, کیسے نماز پڑھوں؟ دھات آ رہا ہے مجھے, کیسے نماز پڑھوں؟ ایک آدمی کو ہوا خارج ہونے کی بیماری مثلا ہے, بار بار ہوا خارج ہو رہی ہے, ہر سیکنڈ ہر 2 منٹ 1 منٹ ہوا خارج ہو رہا ہے, تو کیا وہ نماز چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں چھوڑے گا. وہ وضو بنائے گا, نماز پڑھے گا, اس کو نماز پڑھنی ہے, کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ نے اس کے اندر جتنا مکلف بنایا اتنا کرنا ہے اس کو. فاتقوا اللہ واستطعتم, جتنی طاقت اتنا اللہ سے ڈر رہا ہے وہ. تو بیماری آزاری کی وجہ سے کوئی نماز نہیں ترک کرے گا, نہیں چھوڑے گا, اور وضو بنائے گا اور نماز پڑھے گا. وہ کہیں بھی اس کو گنجائش نہیں کہ نماز چھوڑ کر کے وہ بیٹھ جائے. تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے, اس پر ہمیں دھیان دینا چاہیے. یہ گھٹنا, انسان کے جسم میں جو گھٹنا ہوتا ہے, یہ گھٹنا کیا شرمگاہ میں شامل ہے یا نہیں شامل ہے؟ گھٹنا جو ہے یہ شرمگاہ اور اس کے علاوہ کے درمیان کا فاصلہ ہے. گھٹنا کے اوپر کا حصہ جو ہے یہ شرمگاہ کا حصہ ہے, اور گھٹنے سے نیچے کا جو حصہ ہے وہ شرمگاہ کا حصہ نہیں ہے, بلکہ پنڈلی کے تابع ہے وہ نیچے کا حصہ جو ہے. لیکن نماز میں گھٹنے کا ڈھانپنا یہ زیادہ بہتر ہے کہ گھٹنا ڈھانپ کر کے وہ نماز پڑھے, کھلا نہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ بہت سارے نمازی بہت انڈرویئر جو ایک آتا ہے بڑا والا کچھا پہن کے نماز پڑھتے ہیں, بار بار اس کو نیچے کھینچتے ہیں, گھٹنا ہمارا جو ہے نہ کھلے. یہ اس کے لیے درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے کہ وہ ایسا کپڑا پہن کے آئے جس سے اس کی نماز میں اس کے گھٹنے بار بار کھل رہے ہوں. اس کو چاہیے کہ وہ ایسا لباس پہنے جس کی وجہ سے اس کے گھٹنے ڈھکے ہوں اور نماز میں مکمل وہ اس کا خیال رکھے. وہ بعض نمازی جب امام رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں تو رکوع پانے کے لیے جلدی کرتے ہیں, بھاگ کے آتے ہیں نماز میں شامل ہوتے ہیں کہ مجھے رکوع مل جائے. تو یہ بات اس پر کل بحث ہوئی تھی کہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ نماز میں اطمینان اور سکون کے ساتھ آئے, وقار کے ساتھ آئے, چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی تم نماز کے ساتھ آؤ یا نماز کے لیے آؤ تو وقار کے ساتھ آؤ, اطمینان کے ساتھ آؤ, سکون کے ساتھ آؤ. بھاگ کے, دوڑ کے, ہنگامہ اور شور شرابہ مچا کر کے صف کو پانے کے لیے, رکعت کو پانے کے لیے ہرگز نہ آؤ. اس کا ہمیشہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے. بہت سارے نمازی اس میں ہمارے کرتے ہیں, چونکہ اللہ کے رسول کی حدیث اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها وانتم تسعون واتوها تمشون وعلیکم السکینہ فما ادرکتم فصلوا ما فاتکم فاتموا. کہا جب نماز شروع ہو جائے تو تم دوڑتے ہوئے مت آؤ, بلکہ چلتے ہوئے سکون سے آؤ. جو امام کے ساتھ ملے پڑھ لو, اور جو نہ ملے اس کو بعد میں پوری کر لو. تو صاف اور واضح ہے. تو کبھی بھی نماز رکعت پانے کے لیے دوڑنا نہیں چاہیے کہ بھاگ کر کے جا کے, مانا کہ ایک آدمی حریص ہوتا ہے کہ میری رکعت نہ چھوٹے, اس کے اندر لالچ ہے, حرص ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ وقار و سکون کو کھو بیٹھے اور حدیث کی مخالفت کر بیٹھے. اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ بچے اپنے آپ سے اس سے. امام کے لیے جمعہ کے دن فجر کی نماز میں اور جمعہ کی نماز میں کیا قرات کرنا مسنون ہے؟ فجر کی نماز میں کون سی امام قرات سورت پڑھے گا؟ معروف ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ سجدہ پہلی رکعت میں, اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھے گا وہ. اور اسی طرح سے نماز جمعہ کے لیے سورہ غاشیہ اور سورہ جو ہے سب اسم ربک الاعلی, سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھے گا. یہ سنت ہے. اور اسی طرح سے سورہ جمعہ اور سورہ منافقون اور سورہ جمعہ اور سورہ غاشیہ پڑھنا مسنون ہے. یعنی جمعہ کی نماز میں اس کو چاہیے کہ کبھی سورہ غاشیہ سورہ اعلیٰ پڑھے اور سورہ غاشیہ پڑھے, کبھی سورہ جمعہ پڑھے, سورہ منافقون پڑھے.
اور کبھی سورہ غاشیہ پڑھے اور سورہ جمعہ پڑھے. اس طرح سے قرأت پر وہ اہتمام کرے اور قرأت کی نماز پڑھے اور اس سنت پر عمل کرے. کیا جمعہ کے لیے سنت موقدہ ہے؟ جمعہ کے دن ظہر کے لیے ہے سنت موقدہ. کتنی رکعت ہے ظہر کے لیے؟ شروع میں 4 اور بعد میں 2. تو کیا جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے سنت موقدہ ہے؟ چونکہ جمعہ ظہر کی بدل ہے. اللہ تعالیٰ نے ظہر کی جگہ پہ جمعہ رکھا ہے، یوم الجمعہ، جمعہ کے دن. تو کیا اس سے پہلے وہ سنت موقدہ پڑھے گا 2 رکعت 4 رکعت؟ تو جمعہ کے لیے جمعہ سے پہلے کوئی سنت راتبہ یا موقدہ نہیں ہے، کوئی سنت موقدہ نہیں ہے. لیکن جو شخص مسجد میں داخل ہوا، خطیب کے داخل ہونے سے پہلے داخل ہو یا خطیب کے ممبر پر چڑھنے کے وقت داخل ہوا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے بیٹھے. کیونکہ سلیک غطفانی والی روایت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے سلیک کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت ہلکی نماز پڑھ کے پھر بیٹھو. سنت موقدہ تو نہیں ہے، لیکن تحیت المسجد پڑھنا ہے اس کو، اور کھڑا ہو کر کے وہ پڑھے گا چاہے جس وقت وہ مسجد میں داخل ہوا ہو. لیکن اگر پہلے آ گیا، وہ مان لیجیے 10 منٹ آیا پہلے، 20 منٹ پہلے آیا مسجد میں خطیب کے چڑھنے سے پہلے، تو 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت 10 رکعت جتنا چاہے وہ پڑھے. سنن نوافل کا اہتمام کرے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. تسبیحات پڑھے، اذکار پڑھے، استغفار کرے، قرآن کی تلاوت کرے، سورہ کہف پڑھے، ساری چیزیں پڑھے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. اور اس طرح سے وہ اپنے وقت کو استعمال کرے اور وقت کو ضائع اور برباد نہ کرے. اور اس طرح سے نماز جب امام خطیب پر ممبر پر بیٹھ جائے تو سارے کام بند کر دے، خاموشی کے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ خطبہ سنے گا. بعض نمازیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ امام خطبہ دے رہا ہے اور نیچے مقتدی بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہا ہے، تسبیح لیے ہوئے ہے اور تسبیح پڑھ رہا ہے. کچھ لوگ ہیں اذکار پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں تسبیحات پڑھ رہے ہیں، ہے نا. کچھ لوگ ہیں 2 رکعت پڑھ لیے، اس کے باوجود بھی سنت پہ سنت اٹھ کے پڑھ رہے ہیں. امام خطبہ دے رہا ہے اور ادھر سنت پہ سنت چل رہا ہوتا ہے. کوئی بھی چیز آپ کے لیے جائز و درست نہیں ہے کہ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو گیا ہو تو آپ کچھ نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ خاموشی کے ساتھ خطبہ سنیں گے. آپ کا خاموشی کے ساتھ خطبہ سننا ہی عبادت ہے. تو جو عبادت ہمیں بتلائی گئی ہے وہی ہمیں کرنا ہے، اپنی طرف سے اس کو کچھ ہمیں اضافہ نہیں کرنا ہے. کچھ آدمیوں کو دیکھا ہم نے کہ خطبہ ہو رہا ہے اور حضرت 2 رکعت سنت پڑھ کے بیٹھے اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں. آپ کے لیے ضروری نہیں، وہاں دعا نہیں مانگنا آپ کو. آپ سنت پڑھ لے 2 رکعت، بیٹھ جائیں، خاموشی کے ساتھ خطبہ سنیں. تو گویا کہ کوئی کام خطبے کے دوران آپ کو نہیں کرنا ہے. ہر طرح کی پابندی ہے، آپ کو اس سے ہمیں بچنا چاہیے چونکہ یہ بہت اہم چیز ہے. اور اسی طرح سے خطبے کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا درود پڑھ سکتے ہیں؟ مان لیجیے امام بار بار صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو صلی اللہ علیہ وسلم کیا نیچے بیٹھے والا سامع جو ہے وہ کہے یا نہ کہے، کہہ سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ سامعین جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتا ہے، یا اسی طرح سے کم جو ہے آمین کہہ سکتا ہے. وہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ درود ہے، دعا ہے. اور آپ اس پر اگر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے تو کم سے کم آمین کہہ سکتے ہیں آپ. اور اسی طرح سے خطبے کے دوران اگر کوئی خطیب جو ہے جہنم کا تذکرہ کرے، جہنم کا تذکرہ، جنت کا تذکرہ کرے، تو آپ کہیں، اگر جنت کا تذکرہ ہے تو کہیں اللہ میں تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، جہنم کا تذکرہ ہے تو کہیں اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں. آپ شرط ہے کہ خطبہ کے دوران اگر یہ جملہ استعمال کرتے ہیں آپ تو شرط ہے کہ خطبہ سننے والا آپ کے بغل والا ڈسٹرب نہ ہو. آپ اپنے دل میں آہستہ سے جملہ آہستہ سے کہہ لیں، زور اور بلند آواز سے آپ نہیں کریں گے، چونکہ آپ جب زور سے کہیں گے تو دوسرے کو تشویش پیدا ہوگی اور ڈسٹرب ہوگا بغل والا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ کو یہ کام کرنا ہے. جمعہ کے دن اگر دیکھیں آپ خطیب دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کے لیے دعا مانگے تو کیا کریں گے آپ؟ دعا مانگتا جب بارش نہیں ہوتی تو دعا کہتا اللہم اسقنا غیثا مغیثا، کہتا نا خطیب ہنیم مریا عاجلا غیر عاجل.
تو سامنے ہے مقتدی جو خطبہ سن رہے ہوتے ہیں، کیا وہ بھی ہاتھ اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے؟ وہ اس وقت ہاتھ اٹھانا یا نہیں اٹھانا؟ تو کہتے ہیں کہ امام اگر خطبے کے دوران ہاتھ اٹھاتا ہے تو کہاں اٹھائے گا؟ پہلی چیز کہ وہ صرف بارش طلب کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا. وہ بارش اگر نہیں ہو رہی ہے تو خطیب بارش طلب کرنے کے لیے دعا کرے گا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے گا، اور سامعین بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے. جتنی دیر تک امام ہاتھ اٹھائے رکھے گا اتنی دیر تک سامعین بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگ سکتے ہیں اور آمین کہہ سکتے ہیں. بس اتنی دیر تک جتنی دیر تک جو ہے خطیب اٹھائے گا. دوسری حالت یہ ہے بارش کو روکنے کے لیے کہ بارش بہت ہو رہی ہے اور خطیب منبر پر کھڑا ہے اور وہ دعا کر رہا ہے کہ اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ اس بارش کو بند کر دے، اس کو جنگلوں میں پہاڑوں پر بھیج دے، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے. تو سامعین بھی اسی وقت جو ہے اپنے ہاتھ کو اٹھائیں گے اور دعا کریں گے. اور اس طرح سے یہی دو حالتیں ہیں جہاں ہاتھ کو اٹھایا جائے گا، اور کوئی حالت ایسی نہیں ہے جہاں آپ ہاتھ اٹھا سکیں. بعض نمازیوں کو بعض خطبہ میں دیکھا ہم نے کہ ادھر مثلا امام کہہ رہا ہے اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ہے نا، ادھر نیچے مقتدی ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہم آمین اللہم آمین. تو ہمیشہ یہ ذہن نشین بات رہے کہ جب امام ہاتھ اٹھائے گا تب مقتدی ہاتھ اٹھائے گا، ورنہ کسی اور حالت میں مقتدی کو اجازت نہیں کہ وہ اپنے ہاتھ کو اٹھائے، اس سے وہ اپنے آپ کو بچائے، اور وہ سنت کے خلاف ہے اگر وہ ہاتھ اٹھاتا ہے. خطبے کے دوران لغو کام کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو لغو کام ہو یا اسی طرح سے مسواک ہے، مسواک کر سکتے کہ نہیں کر سکتے آپ خطبے کے دوران؟ خطبے کے دوران خاموش رہنا واجب ہے، اور مسواک ہو یا تسبیح ہو یا اور کوئی دیگر چیزیں ہو، یہ ساری چیزیں فضول کام میں شمار ہوتا ہے. اس لیے وہاں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے سوائے خطبہ سننے کے. اس پر ہمارا عمل ہونا چاہیے، چونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے من حس الحسا فقد لغا ومن لغا فلا جمعۃ لہ. کہا کہ جو شخص یا جس نے بھی کوئی کنکریاں اٹھائیں اس نے لغو حرکت کی. ہمارے یہاں بہت سارے خطیب چٹائیوں سے کھیلتے ہیں، بہت سارے مقتدی جو ہے خطبہ چل رہا ہوتا ہے وہ چٹائیوں پہ نشانات بناتے رہتے ہیں، پانی کا بوتل ہے اس پہ کھیلتے رہتے ہیں، موبائل بار بار نکالتے ہیں اور میسج چیک کرتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں. خطبہ چل رہا ہے اور یہ سارے کام خطبے کے دوران ہو رہے ہیں. یہ لغو چیزیں ہیں اور لغو چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ اگر خطبے کے دوران اگر کوئی حرکت کرتا ہے تو یہ جان لے کہ اس کا جمعہ ہے ہی نہیں، اس کا جمعہ ہی ختم ہو گیا. اسی لیے خطبے کے دوران ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے. آخری سوال یہ ہے کہ آج کے اس درس کا کہ اگر کسی نمازی کو خطبہ کے دوران چھینک آ جائے، چھینک جیسے چھینک آتی ہے نا، تو کیا الحمدللہ کہے گا اور کیا سننے والا یرحمک اللہ کہے گا؟ کیا دونوں خطبوں کے درمیان بات چیت کرنا جائز ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں، اگر کسی کو چھینک آ گئی تو الحمدللہ کہے گا، اور اپنی آواز کو بلند نہ کرے بہت زیادہ تاکہ دوسرے کو تشویش نہ ہو، اور اس کے لیے یرحمک اللہ نہیں کہا جائے گا. سننے والا یرحمک اللہ نہیں کہے گا، صرف چھینکنے والا الحمدللہ کہے گا. جیسے کہتے ہیں نماز ہے، نماز میں اگر کسی آدمی کو چھینک آ گئی تو چھینکنے والا کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ. لیکن بغل میں سننے والا وہ یرحمک اللہ نہیں کہے گا، چونکہ الحمدللہ اللہ کی حمد ہے، اور یہ یرحمک اللہ یہ بندے کا کلام ہے کہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے. تو الحمدللہ کہنے کی اجازت ہے، یرحمک اللہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نماز کے دوران ہے، اور نماز کے دوران بات چیت کرنا، گفتگو کرنا جائز و درست نہیں ہے. کہا اذا قلت لصاحبک انصت یوم الجمعہ والامام یخطب فقد لغوت. کہا جمعے کے دن جب کوئی امام خطبہ دے رہا ہو اور کوئی بچہ، کوئی آدمی، کوئی بوڑھا بڑا اگر گفتگو کر رہا ہے تو آپ کو یہ بھی اختیار نہیں کہ اس سے کہیے کہ آپ چپ رہو، خاموش ہو جاؤ، کیوں شور مچا رہے ہو. کہا اگر آپ نے یہ جملہ کہہ دیا یا بول دیا کسی کو خاموش ہو تو آپ نے بھی فضول بات کہی ہے. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے چونکہ یہ جائز و درست نہیں ہے. البتہ اگر دونوں خطبوں کے درمیان امام خود دو خطبہ دیتا ہے نا، بیچ میں بیٹھتا ہے 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ 5 سیکنڈ، تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس درمیان میں
اگر کوئی ضروری کلمہ ہے، ضروری بات ہے، جب خطبہ بند ہو گیا، امام منبر پہ بیٹھ گیا، دوسرے خطبے کے لیے دوبارہ کھڑا ہوگا، تو کوئی ضروری بات و جملہ ہے تو کوئی ایک جملہ کہہ سکتا آدمی. جیسے کوئی کہہ سکتا ہے بھائی تھوڑا دور ہو جاؤ، تھوڑا پہلی صف میں چلے جاؤ، یا کہ بھائی خاموش رہو. ایسے جملے وہ کہہ سکتا ہے، بول سکتا ہے، صرف اسی درمیان میں جس وقت امام خطبہ بند کر دیا ہے. لیکن خطبہ ہو رہا ہے تو یہ بھی کہنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام مسائل کو کہنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.